अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इब्तिदा टीवी और मैं हूं आपका होस्ट उसामा अरशद अब्बासी। आज जिस टॉपिक को मैंने सिलेक्ट किया, जिस पे हमने बात करनी है, वो है अदम बर्दाश्त। माशरे में दिन ब दिन आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे होंगे। अगर तो आप मीडिया को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट हर दिन ऐसी कोई ना कोई ख़बर आती है जिसमें कहीं ना कहीं अदम बर्दाश्त का अंसर पाया जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि दिन ब दिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसका नाम ही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पे बना था। पाकिस्तान नामी मुल्क, जिसका मतलब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह। अगर इस मुल्क में भी आप देखेंगे दिन ब दिन ज़्यादती केस बढ़ते जा रहे हैं। हर आए दिन किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ या किसी औरत के साथ ज़्यादती और इस तरह के केसेस हो रहे हैं। इस हवाले से खुसूसी तौर पे बात करने के लिए मैंने जिस शख्सियत को दावत दी है, उनका अगर मैं मुख्तसर सा तारुफ़ कराऊँ तो वो इंटरनेशनल स्कॉलर भी हैं। वो जामियातुल अज़हर मिस्र से उनके पास उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री की है। उसके साथ साथ वो काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हैं। रिसेंटली एक वाक़या भी इस तरह का हुआ है जिस पे हम इनसे डिटेल में बात करेंगे। उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक रहे। वो केस क्या था, उसकी क्या डिटेल होगी, वो सारी हम प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सिर अब्बासी अलअज़हरी साहब। मुदस्सिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया। पहली चीज़ तो ये है कि मैं जो पहला सवाल आपसे पूछूंगा वो शहरियार केस के हवाले से पूछूंगा। आप हमें ये बताएं, शहरियार केस बेसिकली था क्या? क्योंकि जो लोग इस केस को नहीं जानते, जिनको पता है वो तो उनको तो मालूम हर चीज़ का आइडिया होगा कि कब क्या कुछ हुआ था, लेकिन जिन लोगों को इस केस का आइडिया नहीं है उनके लिए आप बता दें कि शहरियार केस में क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इब्तिदा टीवी और आपका खुसूसन उसामा अरशद अब्बासी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से आपने मुझे डिस्कशन का मौका दिया। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया है कि पाकिस्तान ये दो कौमी नज़रिए की बिना पर वजूद में आया और इस मुल्क को ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन में अव्वलीन तौर पे अव्वल सफ़ का किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि गुज़श्ता 5 साल की अगर आप रिसर्च बेस्ड वर्क निकालें तो पाकिस्तान के अंदर देयर आर 5000 केसेस जिनमें वुमेन रेप और चाइल्ड अब्यूज़ के वाक़यात यहाँ पे रोनमा हुए। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, अलमनाक है हमारे लिए कि ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, वहाँ पर इंसानी हुकूक़ को सरेआम पामाल किया जा रहा है। इस हवाले से पाकिस्तान में तो चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड रेप गुज़श्ता माजी में ज़ैनब का वाक़या कसूर में पेश आया जो कि ज़ुबान ज़द-ए-आम हुआ। लेकिन इस हवाले से जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ थे, गिलगित बल्तिस्तान, स्पेशली खित्ता कोसार है, आज़ाद कश्मीर है, दे वर टोटली सेव्ड फ्राम दिस वन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली 10-12 दिन पहले एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ जिसने पूरे बासियान खित्ता कोसार को हिला के रख दिया। ये इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। एंड आल्सो आई एम नोटिसिंग फ्रॉम लास्ट 2 or 3 years के खित्ता कोसार के अंदर जो गैंग माफिया है, जो ड्रग माफिया है, लैंड माफिया है, एडल्ट्री है, एडल्ट फॉर्मिगेशन है, ये सारे जराइम आहिस्ता आहिस्ता पिनप रहे हैं। और रिसेंटली जो बिरोट हमारा एक इलाका था, वहाँ पर एक नौजवान के साथ तशद्दुद का वाक़या पेश आया। उसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको पहले खित्ता कोसार और बिरोट के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ के रहने वाले लोग रवायात के अमीन हैं और अपनी रिवायात की खातिर, सकाफ़त की खातिर, कल्चर की खातिर, जिसको वो अपनी जान से भी अजीज़ रखते हैं, हर तरह के काम करने पर वो राज़ी हैं, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो वाक़या पेश आया, और ये इन लोगों की एक हिस्ट्री है। 1857 में जंग आज़ादी में खित्ता कोसार के लोगों ने हिस्सा लिया। उसके बाद 1947 में सरदार याकूब खान अब्बासी जैसे लोगों ने बिरोट से कश्मीर को आज़ाद करवाने में इंतहाई अहम रोल अदा किया। और जिस खित्ते से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे 100 से ज़्यादा PhD स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आर्मी में अपनी खिदमात सर्व करने वाले लोग हैं, नेवल चीफ हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। इतने एजुकेटेड और लिटरेट सोसाइटी के अंदर इस तरह का वाक़या रुनमा होना हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन थी। एक नौजवान जिसकी उम्र 16 साल थी, शहरियार, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 10 से 12 लोगों ने उस पर तशद्दुद किया, चोरी का इल्ज़ाम लगा के। उसके जिस्म के अंदर
نازیبا طریقوں سے مرچوں کو داخل کیا گیا اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی تک کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس میں المناک جو صورتحال ہے کہ 3 دن تک نہ تو وہ رسا نے کوئی ایکشن لیا، نہ عوام علاقہ تک خبر پہنچی، اور 3 دن بعد جب ہولی فیملی ہاسپٹل میں اس بچے کے آپریٹ ہوا اور اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی، تو تب سوشل میڈیا پہ کچھ نوجوانوں نے اس آواز کو اٹھانا شروع کر دیا۔ 3 دن تک ہمارے ادارے حرکت میں نہیں آئے، ہماری پولیس حرکت میں نہیں آئی، ہمارے سوشل جو سول سوسائٹی تھی وہ حرکت میں نہیں آئی۔ ظلم ہو گیا، واقعہ رونما ہو گیا۔ جب سوشل میڈیا پہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تو پھر اس کے بعد جو کردار تھا نوجوانوں کا وہ بھرپور رہا، سول سوسائٹی نے بھرپور احتجاج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کا کردار اس حوالے سے میں کہوں گا اتنا تسلی بخش نہیں ہے، لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، وہ آئے مظلوم کی داد رسی کے لیکن لیے وہ بھی آئے۔ شاید احتجاج کے بعد، جس طرح آپ بتا رہے ہیں، پہلے 3 دن مطلب کسی کو بھی جوں بھی نہیں رہیں گی، لیکن جب احتجاج شروع ہوئے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں، بلکہ میں آپ کے ساتھ گیا بھی تھا، میں نے شہریار کو خود بھی جا کے دیکھا تھا، تو مطلب آپ کے احتجاج کے بعد مطلب پولیٹیکل انفلوئنسر ہے تو ایسے ہی ہے، وہ ہم نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد پولیٹیکلی لوگ آئے۔ اٹس انف، پاکستان جیسی سوسائٹی میں اٹس انف کہ لوگ کم از کم آ رہے ہیں، مظلوم کی داد رسی کے لیے مالی مدد کر رہے ہیں۔ تو اب کرنٹلی کیا سچویشن ہے؟ اب دیکھیں اس میں جو سب سے میں کردار آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہماری پولیس کا کردار ہے، صحیح، نظام عدل کا۔ اور حیران کن سچویشن یہ ہے، سرپرائزنگ یہ ہے کہ ایسے مجرم جنہوں نے اتنا بہیمانہ قسم کا سفاک قسم کا عمل کیا ہے، 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد کورٹ انہیں BBA بیل بیفور اریسٹ دے دیتی ہے، وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتے ہیں، عبوری ضمانت پہ۔ یہ ہمارے قانون پہ ایک کوسچن مارک تھا، جس کی وجہ سے جو اہلیان بیروٹ تھے، اہلیان کوسار تھے، ان کو روڈ پہ نکل کے احتجاج کرنا پڑا، روڈ بلاک کرنی پڑی، پولیس کو چیلنج کرنا پڑا، DPO DSP جو ہے ان لوگوں کو DIG تک IG تک ان لوگوں کو چیلنج کرنا پڑا کہ آپ کو قانون نافذ کرنا پڑے گا۔ یہ عوامی دباؤ تھا، جس کی وجہ سے آخرکار پولیس نے ایک نئی FIR درج کی اور 12 ملزموں میں سے 8 ملزموں کو انہوں نے گرفتار کیا اور ان کو کورٹ میں پیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8 کے علاوہ جو 4 مجرمان ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ مطلب 4 جو ملزمان ہیں دیکھیں وہ ان کا تعلق دیول سے ہے، ٹھیک ہے، مری کا علاقہ ہے دیول، ان سے ہے، اور وہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں، تاحال وہ گرفتار نہیں ہو سکے، جو پنجاب پولیس پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جیسا کہ کیس ہے یہ آپ کے لیے تو مطلب اس کو مگر کیس اسٹڈی کے طور پہ ڈسکس کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے میں کیا وجہ ہے کہ دن بدن عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے؟ اب ایک بندہ دوسرے کی مطلب اگر چوری ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر اس نے چوری کیا جسٹ موبائل کی حد تک چوری کی ہے، اگر تو یہ کیس پولیس تک بھی جائے تو یہ میرے خیال سے کوئی اتنا بڑا کیس نہیں تھا، ایک موبائل کی بات ہے، وہ برآمد کر کے تو یہ کیس ختم ہو سکتا تھا۔ تو آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ یہ عدم برداشت ہم لوگوں میں کیوں مطلب برداشت نہیں رہی؟ ایک موبائل کی چوری پہ اگر اتنی بڑی وہ سزا دے رہے ہیں اور وہ بھی خود سزا دے رہے ہیں تو اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے؟ بیسک کیا وجہ ہے؟ بیسک ریزن جو روئن کرتی ہیں کسی بھی سوسائٹی کو، صحیح، پہلی پاورٹی ہے۔ جتنی آپ کے سوسائٹی کے اندر غربت پھیلے گی اتنی زیادہ جرائم میں اضافہ ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے۔ ایک دوسری جو ہمارے والدین ہیں وہ اپنے نوجوانوں کی، اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے نہیں کر رہے۔ اس کیس کے اندر والد ملوث ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ ایک بچے کے ساتھ تشدد کرنے میں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہول ہماری فیملی جو بیک گراؤنڈز ہیں وہ کس حد تک فیلئر کا شکار ہو چکے ہیں۔ صحیح، ہمیں اپنی فیملی جو تربیت تھی، ہماری ثقافت تھی، ہماری روایات تھیں، ہمارا کلچر تھا، ان کا پھر سے محافظ بننا ہوگا۔ پروٹیکٹیو جو ہمارا کردار ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ ہمارے بزرگوں کو یہ ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہی سوشل میڈیا پریویل ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، اپنے نوجوان بچوں کی اسی کے ساتھ ساتھ تربیت کرنی ہے تاکہ ان کی اخلاقیات پھر سے صحیح ہو سکوں، ان کی ایتھکس پھر سے بحال ہو سکیں اور پھر سے سوسائٹی کے اندر مثبت کردار کی طرف ہمارے نوجوان آئیں۔ میں آپ کے سامنے بڑا کلیریفائی ہو کے کہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں، یہ جو ملزمان ہیں 10 سے 11، یہ نوجوان بچے ہیں، 21 سے 22 سال ان کی عمریں ہیں، 20 سال ان کی عمریں ہیں۔ آخر یہ بھی تو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، یہ بھی اہلیان کوسار میں سے ہیں۔ یہ بھی اگر ان کے اخلاق خراب ہوئے اور ان سے اتنا بڑا فیل سرزد ہوا تو اٹس مین کہ دیر از سم فالٹ، بیسک بالکل ایتھیکل فالٹ ان دا سوسائٹی، جو آپ کو اور مجھے اور ہمارے بزرگوں سب کو مل کر دور کرنا ہوگا۔ صحیح ہو گیا۔ تو آپ مطلب ایک تو آپ نے رول بتا دیا سوسائٹی کا، پیرنٹس کا، اس پہ ریاست کیا کر سکتی ہے؟ یہاں پہ حکومت کا کیا رول ہو سکتا ہے اگر حکومت کی بات کی جائے تو؟ دیکھیں حکومت کا جو رول ہے، فرسٹ آف آل جی میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، ایسا کیس کوئی واقع ہو جاتا ہے تو حکومت کو بجائے اس کے سیاسی اثر و رسوخ پولیس پہ ڈالنے کے یا پیسے کو یوز کرنے کے بجائے ڈائریکٹ ایکشن لینا چاہیے۔ پہلے دن
ملزموں کو گرفتار کرنا چاہیے، نہ کہ جس طرح اس واقعے میں ہوا، تاکہ عوام علاقہ کو باہر نہ نکلنا پڑے، ان کو احتجاج پروٹیسٹ نہ کرنا پڑے۔ حکومت کا کردار یہ ہے کہ اس کے بعد دیر آر سیورل انسٹیٹیوشنز، جو انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن ہے اسلام آباد کے اندر، انسٹیٹیوٹ آف ہیومن رائٹس ہے، سینٹ کے اندر ہیومن رائٹس کی کمیٹی ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ یہ لوگ غیر فعال کیوں ہیں؟ یہ صرف عوام کے احتجاج کے بعد ایکشن کیوں لیتے ہیں؟ ان کی اپنی کمیٹیز ہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ ہیں، یہ ان کو ایکٹیو کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ایک دوسرے کے بیسک رائٹس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بطور پاکستانی اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس سلسلے میں پراپر ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہے، اور گورنمنٹ کی طرف سے رول آف لا کی بھی ضرورت، رول آف لا کی رول آف لا تو دیکھیں اس کے بعد ہوگا نا، جرم سرزد ہونے کے بعد رول۔ لیکن اگر قانون دیکھیں، اگر تو ڈر ہو نا، اب جن لوگوں نے 2 دن اس کو ٹارچر سیل میں رکھا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اتنا کچھ کیا، اگر ان کو قانون کا ڈر ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید وہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھیں ہمارا کہیں نہ کہیں ان کو ہمارا قانون بھی سپورٹ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں جیسے آپ پولیس کا بتا رہے ہیں، پولیس کا رول ہو گیا ہمارا قانون یہ ہے کہ میری ان آنکھوں کے سامنے 3 قتل ہوئے ہیں، ٹھیک، اور 100 کے قریب، 150، 250، 300 کے مجمع میں قتل ہوا ہے، اور ہمارے قانون میں اتنی خامیاں اور اتنے نقص ہیں، ہماری پولیس کی انویسٹیگیشن میں، ابتدائی تفتیش میں اتنے نقص ہیں، اتنی خامیاں ہیں کہ وہ تینوں مجرم آزاد ہوئے، اور جب وہ آزاد ہو کے آئے تو لوگوں نے پھر ان کو قتل کر دیا، بدلے میں قتل کر دیا۔ وجہ یہ تھی یہاں پہ قانون کا فیلئر تھا، اس جج کا فیلئر تھا کہ جس نے ایک قاتل کو دوبارہ سے آزاد کیا۔ تو قانون موقع دیتا ہے لوگوں کو، قانون موقع دیتا ہے ایک دفعہ پھر سے ان کو سروائیو کرنے کے لیے، پھر سے سوسائٹی میں آنے کے لیے۔ تو قانون کا جو ایکشن ہے وہ اسٹرکٹ ہونا چاہیے، آن دا ٹائم ہونا چاہیے، اور پولیس انویسٹیگیشن کو ہر اس کیس میں پراپر ہونا چاہیے، اور ایسی مثال بنا کے سوسائٹی کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال سکے، کسی بچے کا ریپ کر سکے۔ صحیح ہو گیا، چونکہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوئر ہے، آپ نے جو تعلیم حاصل کی ہے مطلب مصر سے حاصل کی ہے، جو عدم برداشت کا کلچر آپ پاکستان میں دیکھتے ہیں، آپ یہی کلچر باہر بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی دن بدن مطلب وہاں پہ بھی عدم برداشت اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، یا صرف یہ اسپیسیفکلی ہماری سوسائٹی میں ان چیزوں کو یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو عرض کی کہ پاورٹی کی وجہ سے ڈپریشن ہے، ڈپریشن کی وجہ سے ایسے جرائم واقع ہو رہے ہیں، لیکن ایز اے پراپر پاکستانی نیشن ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پازیٹیو وے اڈاپٹ کرنا ہے یا نیگیٹو وے اڈاپٹ کرنا ہے۔ ایجوکیشن آپ کتنی ایجوکیشن دیں گے کسی کو؟ ماسٹر کروائیں گے، ایم فل کروائیں گے، پی ایچ ڈیز کروائیں گے، لیکن کل اسی سوسائٹی میں سے اگر ایسے لوگ نکلیں گے تو بطور قوم ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس سمت میں چلنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی پروٹیکشن کرنی ہے، ہم نے ہیومن رائٹس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں، میں یورپ کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، مڈل ایسٹ میں رہا ہوں، وہاں پہ جب بچہ پاس بیٹھا ہوتا ہے تو میاں بیوی آپس میں کوئی سخت بات نہیں کرتے ہیں کہ بیکاز دا کڈز آر لسننگ، اور ہم اپنے بچوں کے سامنے کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ اسی سے ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ گینگسٹر کا روپ دھارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایجوکیشن میں جو خامیاں ہیں اس کو بھی دور کرنا پڑے گا، اور گھر کے اندر ہمارے جو پرابلمز ہیں ان کو بھی سالو کرنا پڑے گا، تاکہ ہم ایز اے سٹیزن جو پاکستان کو پراپر جو پازیٹیو مینٹل ویلیوز ہیں وہ دے سکیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس میں آپ یہ ایک چیز نہیں کہتے کہ کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے؟ آپ اب دیکھیں جو نئی یوتھ جنریشن ہے جس طرح پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی ہے، اگر آپ دیکھ لیں آج سے اگر 30-40 سال پیچھے چلے جائیں، جو پارلیمنٹ کا جو حال ہوتا تھا، لوگ ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہوتی تھی، کبھی پارلیمنٹ میں آپ نے اس طرح کے الفاظ نہیں سنیں گے جو جس طرح کی لڑائیاں جھگڑے آپ آج کل دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جو الفاظ ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز امپیکٹ اس لیول پہ بھی نہیں نظر آتی کہ وہاں پہ بھی عدم برداشت بڑھ گئے، اب سیاستدان بھی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، پھر اس کو فالو کرتے کرتے کارکنوں میں بھی شاید وہ چیز آ گئی ہے؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اسامہ، دس از گڈ پوائنٹ۔ یہ اسپیشلی ایک تو یہ ہے پی ٹی آئی کا عروج، صحیح، اور اس کے ساتھ گزشتہ 6-7 سال میں ہمارے سوشل میڈیا کی پاور ہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسی بے مہار قسم کی چیز ہے کہ آپ جو بات میں آپ کے سامنے نہیں کر سکتا آپ کی ریسپیکٹ کو مد نظر کرتے ہوئے، میں آپ کے فیس بک پیج پہ، آپ کی فیس بک پروفائل پہ آرام کے ساتھ لکھ سکتا ہوں، چاہے وہ سخت سے سخت ترین بات ہی کیوں۔ صحیح ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکلی یہ لوگ موٹیویٹ ہوئے، سوسائٹی کے اندر خرابی آنا شروع ہوئی، الفاظ سیاستدانوں کی طرف سے کراس ٹاکنگ میں سخت سے سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا، انہی کو نوجوانوں نے اپنا ماڈیول بناتے ہوئے، اپنا پرپز اور اپنا مقصد بناتے ہوئے پھر فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اس کو ہینڈل کرنا شروع کیا، وہی زبان ٹویٹر پہ یوز ہوئی، اور آج نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کیس ہوتا ہے تو وہ گھر میں نہیں لڑا جاتا، وہ عدالت میں نہیں لڑا جاتا، وہ فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پہ لڑا جاتا ہے۔ تو فیس بک کا، سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال یہ بھی لازمی ہے، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے
کہ ان کو دیکھیں کہ جب وہ تقریر کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، میٹنگ میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ایسے الفاظ کا استعمال کریں جن سے پراپر نوجوانوں کی تربیت ہو رہی ہو. ایسے الفاظ نہ استعمال کریں جن کی وجہ سے ہمارے ایک بگڑے ہوئے نوجوان پرانے حالات کو بھی چھوڑ کے آگے بد سے بدترین کی طرف چلے جائیں. تو سیاستدانوں کا رول بھی اس میں امپورٹنٹ. اچھا، اس میں آخری آپ کا کیا میسیج ہوگا اس ٹاپک کو، چونکہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے اس سیشن کو، تو آپ آخری کیا میسیج دیں گے، مطلب آپ کے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں ان کو آپ کا کیا میسیج ہوگا؟ میرا میسیج اس حوالے سے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سول سوسائٹی کو، یوتھ ایکٹیوسٹ کو، ان سارے لوگوں کو، پولیٹیکل لیڈر جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ان کو، کہ یہ ظلم ہوا تو اس کے بعد آپ نے بڑی ہی مستحکم انداز میں اور مؤثر انداز میں اپنی آواز بلند کی. اور دوسرا میرا میسیج یہ ہے کہ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان دیجئے، ان کے لیے پراپر ایجوکیشن کا بندوبست کیجئے، گھر کے اندر ان کی پراپر ڈسپلنائز جو ہے اپنی تربیت کا اہتمام کریں، تاکہ کل آپ کے بچے ڈاکو نہ بنے، غنڈے نہ بنے، گینگسٹر کا روپ نہ دھاریں، منشیات فروش نہ بنے، بلکہ قوم کے ایک مثبت شہری کی طرح بینیفیشیل سٹیزن بن کر پاکستان کو بھی آگے لے کے جائیں اور دنیا کے اندر ہمارے وطن عزیز کا ایک بہت ہی خوبصورت نام بن کر ابھریں. میں اسی پہ اپنا میسیج ختم کرتا ہوں. پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور اپنے جو فالوور سننے والے ہیں، ہمیشہ فالو کرتے ہیں مجھے، ان کو بھی میں یہ مشورہ دوں گا، بلکہ یہ پیغام دوں گا کہ ابتدا ٹی وی ہمارا چینل ہے، خطہ کوثار کا چینل ہے، پاکستان میں اس کی کوریج ہے، اس کو آپ زیادہ سے زیادہ فالو کریں، اس کے میسیج کو آگے پہنچائیں، تاکہ جو ابتدا انہوں نے کی ہے انشاءاللہ سوسائٹی میں وہ ایک مستحکم اور ایک مؤثر پیغام بن کر